बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमैर जामी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के मामले पर मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत हो रही है। बड़े बड़े तज्ज़ियाकार जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईसा नकवी। रूस और यूक्रेन के मामले पर बड़े क्लोजली ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी सोशल मीडिया पर भी। इनसे बात करते हैं रूस और यूक्रेन के मामले पर ज़रा अलग से ज़ाविये से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। ईसा साहब, बात यह है कि बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ ज़ावियों के ऊपर बातचीत की जा रही है। मैं जिस पॉइंट के ऊपर आपको लेकर आना चाह रहा हूँ, या जो सवाल है मेरा, वो ये है कि देखें, अमेरिका के कैंप से हम निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हमने गुफ्तगू देखी, चीन का दौरा हुआ, रूस का दौरा हुआ। अमेरिका के कैंप से जो भी निकला है, हमने देखा है जल्द या बदेर उसको कीमत चुकानी पड़ी है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हम ये कीमत चुका पाएंगे? फ्रांसीसी की एक कहावत है, की ना रिस्क गया ना गया। इसका मतलब ये है कि ही हु रिस्क नथिंग गेन्स नथिंग, कि वो शख्स, या फिर यूँ समझे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये एक उर्दू तर्जुमा हो सकता है इसका। ये जो फ्रेज़ है ना, की ना रिस्क गया ना गया, इसके अंदर अपने बड़े मतलब मौजूद हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई कीमत ना हो। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये बड़ी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान एक इलाकाई अप्रोच अपनाए। पाकिस्तान की जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टिविटी हो, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, पाकिस्तान उनके साथ ट्रेड करे, तिजारत करे। और ये अमेरिका और उसके इत्तेहादी, क्योंकि उनकी लड़ाई है इन लोगों के साथ, चीन के साथ उनकी लड़ाई है, रूस के साथ उनकी लड़ाई है, ईरान के साथ उनकी लड़ाई है, अफ़गानिस्तान में आके वो खुद लड़ चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के इमीडिएट नेबरहुड में 3 मुल्क जिनसे पाकिस्तान की, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चीन अमेरिका को नहीं पसंद, अफ़गानिस्तान के साथ कितनी ट्रेड हो सकती है आप अंदाज़ा लगा लें कि एक वॉर टॉर्न कंट्री है, 40 साल से वहाँ पर जंग चल रही है, 40 साल से वो एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में है, और ईरान के ऊपर पाबंदी है। यानी कि हम, पाकिस्तान जो है, इंडिया के साथ इस वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, उन्हें हमारा वजूद पसंद नहीं। इन 3 के साथ इसलिए ना रखें क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सफरिंग से कभी भी नहीं निकल सकता। तो ये पहली बात तो आप अपने जहन में क्लियर कर लें। उसकी वजह से पाकिस्तान ने एक पॉलिसी ली कि यार हम अपने रीजनल अप्रोच अपनाएंगे, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, न्यूट्रल रहते हुए तमाम ममालिक से, जिस तरह रियासतें अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी के फैसले लेते हैं, आपने ये डिसीजन ले लिया। फ्रैंकली स्पीकिंग ये डिसीजन लिया जा चुका है। अब इसको कोई समझे कि हम चीन और रूस के कैंप में चले गए, क्योंकि अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया के ममालिक के हवाले से, वो ये है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे खिलाफ हैं। देयर इज़ नथिंग गैर वाबस्ता, देयर इज़ नथिंग न्यूट्रल। उनके लिए गैर जानिबदार होना का मतलब भी यही है कि आप हमारे खिलाफ हैं। तो ये है। अब फिर अमेरिका की हिस्ट्री को अगर आप नोट करें, और CIA की और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है, कोई इस तरह का काम करने की कोशिश करे ना, उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये और पाकिस्तान में भी किसी को कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, लेकिन कोई तो करे ना। ये पाकिस्तान की बका का मामला है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मामला है। ये फैसला आपने ले लिया, मिसालें बेशुमार मौजूद हैं। अमेरिका जो है वो, जो आपका 1945 को ये कहते हैं ना कि 1945 के बाद हमारे से बात करें, हम अच्छे बच्चे बन गए 45 में अक़वाम मुत्तहिदा बनाने के बाद ना। उससे पहले हमने जो जंगें की या हमने कब्ज़े किए, हमने हमारे कॉलोनियल रूल थे, हमने कॉलोनियाँ बनाया इन मुख्तलिफ ममालिक को, वो थे हम ना बहुत बुरे थे उस वक्त। अब हम अच्छे हो गए हैं। उसके बाद जो इस दुनिया में जंगें हुई हैं, 81% जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं, और 81% जंगें पूरी दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उलटने, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के लीडर्स इंस्टॉल करने। ये हिस्ट्री है CIA की। मुअम्मर गद्दाफ़ी से लेके सद्दाम तक, सद्दाम से लेके ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट तक, वहाँ से लेकर मिडल ईस्ट में जो कुछ होता है, अफ़गानिस्तान में जो होता है, और पाकिस्तान की हुकूमतें किस तरीके से वाशिंगटन के रास्ते आती हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप जिस तरफ जा रहे हैं, मैं ऐड करना चाहूँगा। आज से 5-6 महीने पहले अगर हम चले जाएँ, अपोजिशन, ये अक्टूबर की बात है 2021 की, कि मरीम नवाज से मुलाकात हुई अमेरिकन डिप्लोमेट्स की, साथ ही शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, और बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई डिप्लोमेट्स। अब सवाल ये है कि आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी अपोजिशन जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में आ चुकी है, और ये सारा जो आप देख रहे हैं, CIA की एक मारूफ स्ट्रेटजी कहा जाता है कि पब्लिक अपराइजिंग,
کیا یہ مارچ ہو رہا ہے, تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, یہ ساری وہی تو نہیں ہے چیزیں. دیکھیں یہ ٹلٹ اور سلانٹ تو دیا جا سکتا ہے, یعنی کہ میں ازیوم کر سکتا ہوں یہ, لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو آئی ایم سوری, میں ایز اے جرنلسٹ میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ میں ایک ایسی چیز جس کو یعنی میری ایزمپشن ہوگی تو میں ایزمپشن کے طور پہ بتاؤں گا, میں انفارمیشن کے طور پہ نہیں بتاؤں گا. ان دو چیزوں کا آپس میں اس وقت روس والا معاملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا, چین کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے, روس والے معاملے سے کنیکٹڈ ہونا ایٹ لیسٹ میری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آتا. لیکن ایک بات ہے کہ جس وقت آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ یوکرین والا معاملہ جو کرائمیا کی انیکسیشن کی تھی روس نے 2014 میں, جس وقت وہ سوچی میں اولمپکس کروا رہا تھا, اس وقت سی آئی اے نے ایک کام کیا. سی آئی اے نے اور جو امریکن بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کے ہواری ہیں, جو ان کے حامی ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, انہوں نے ایک ایسی حکومت کا تختہ الٹوایا احتجاج کروا کے جو کہ پرو رشیا تھی یوکرین میں. اور جیسے ہی وہ فارغ ہوئے ونٹر اپنے اولمپکس سے, ہاتھ جھاڑے انہوں نے, ہی انویڈڈ, اور پوٹن نے جو ہے وہ کرائمیا کو انیکس کر لیا. یہ جو امریکن وے ہے نا, جو طریقہ کار ہے, آپ پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں, یعنی ایک ملک میں نا, یا پھر آپ بہت ہی لو لیول کے اوپر چلے جائیں, ایک ایم این اے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, اس سے بھی نیچے ایک ایم پی اے, اس سے بھی نیچے ایک کونسلر, کیسی کیسی اقتدار کے لیے سازشیں ہوتی ہیں, اقتدار کی راہداریوں میں, پاور کوریڈورز میں پہنچنے کے لیے کیا جد و جہد کرنی پڑتی ہے, اپنے حریف کو زیر کرنے کے لیے کیسے کیسے چالیں چلنا پڑتی ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہوگا. چیزیں ایسے سامنے نہیں آتی, لیکن ایک بات طے ہے, جب آپ نے اس دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے, اب جو چین کا منصوبہ ہے عالمگیر حکومت کا, یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیا ہے, یہ پوری دنیا کو رول کرنے کا منصوبہ ہے ان کا. وہ دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں. امریکہ کا رول کرنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. جب آپ پوری دنیا کی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, آپ ورلڈ لیڈر خود کو ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ سپر پاور کا درجہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ تو کونسلر کیا کچھ کرتا ہے. عیسیٰ بھائی دیکھیں, آپ نے بات کی ہے ورلڈ پہ رول کرنے کی, اور خاص کر آپ نے چین کا حوالہ دیا ہے. میں اگر یہ بات کہوں کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہمارا جو سی پیک اس میں ایک حصہ ہے, اور دوسری طرف چین کے پاس ہے سمندری راستہ. 2010 کیا یا 2011 کا ہیلری کلنٹن کا ایک مضمون تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ اگلی صدی جو ہے وہ بحر ہند اور بحر الکاہل میں اپنی فوجیں اپنی وہاں پہ پاؤں مضبوط کرے گا. اگر میں یہ کہوں کہ ملاکا جو کوریڈور ہے جہاں پہ انڈونیشیا اور سنگاپور وغیرہ کے, اب ایک طرف اگر امریکہ سمندری راستہ اس کا چین کا بند کر دیتا ہے, وہاں پر اگر وہ اپنے بحری بیڑے کھڑے کر دیتا ہے, دوسری طرف جو معاشی گردن جس کو کہا جاتا ہے آپ کا سی پیک جو ہے, اب ایک طرف وہ اس کے لیے اس نے سمندری راستہ بند کر دیا, دوسری طرف اس کے پاس سی پیک ہے, تو کیا پاکستان کا جو سی پیک گوادر ہے اس کے لیے پاکستان کے اوپر کس قدر پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو کس قدر متاثر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بحث بہت طویل ہو جائے گی, آپ کے پاس لسٹ آف کوسچنز بہت زیادہ ہے. جو ملاکا ڈیلیما جس کو کہا جاتا ہے چین کا, چین کی جو معیشت ہے اگر اس کی شہرگ سے پکڑ کے دبایا جا سکتا ہے نا, وہ اسٹریٹ آف ملاکا ہے. دنیا میں کوئی بھی ملک ہو, اس نے اپنے ملک کو چلانے کے لیے اس وقت تو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ممالک چلتے ہیں, ان کی انڈسٹریز چلتی ہیں. یہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے, جو اسٹریٹ آف ہرمز سے نکل کے جو جہاز تقریباً 1,45,000 کے قریب تیل بردار جہاز جو ہیں وہ ایک سال میں گزرتے ہیں اسٹریٹ آف ملاکا سے چائنا باؤنڈ. صحیح. یہ راستہ بند کرنا کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. اس کی جو ایوریج اس کی وہ ہے ویڈتھ ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور یہاں وہ ممالک موجود ہیں جو چائنا کے خلاف یعنی کہ کوئی اچھا چائنا کے لیے موقف نہیں رکھتے. انڈونیشیا بھی ان میں شامل ہے. تو ان کے ذریعے اس کو بند کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ملاکا ڈیلیما سے چین کا یوں سمجھیں کہ چین کی بچت ہے نا, وہ یہی ہے کہ وہ 2 اوشن نیشن بن جائیں. پاکستان کے راستے اگر ان کو گرم پانی یہاں سے مل جاتے ہیں, پانی مل جاتے ہیں, رشیا کو پانی مل جاتے ہیں, تو ان کو 2 سمندر لگ رہے ہیں. ایک طرف ان کو پیسیفک اوشن لگ رہا ہے, ایک طرف ان کو انڈین اوشن لگ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں راستوں سے آلٹرنیٹ
کام کر سکتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے 12 جون کو کاربس بے میں جو برطانیہ کا ایک ساحلی گاؤں ہے وہاں پر یہ G7 جو گینگ آف 7 ہے نا یہ اکٹھا ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے B3W انیشیٹو لانچ کرنا ہے BRI کے خلاف, اور یہ ممالک جہاں پہ چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان کو ہم پیسہ دیں گے انفراسٹرکچر کی مد میں, اور ہم کہیں گے کہ اپنی ڈپینڈنس چین کے اوپر کم کرو. تو بیسیکلی جو B3W ہے یہ G7 کا یہ انیشیٹو ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے. اسی وجہ سے آپ کو پاکستان کا پالیسی شفٹ نظر آتا ہے نا. کیا آپ سرنڈر کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا سی پیک چھوڑ سکتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک منصوبہ ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا, یہ گیم چینجر منصوبہ ہے. اب آپ اس گیم چینجر منصوبے سے بیک آؤٹ تو نہیں کر سکتے. لیکن عیسیٰ بھائی یہیں پر اگر ہم بات کریں کہ یورپ اور امریکہ کے مفادات اگر ایک طرف ہو جاتے ہیں, ہماری برآمدات ساری یورپ کی طرف ہیں یا USA کی طرف ہیں, اگر وہ ان کے مفادات ایک طرف اور اپنا مفاد اس میں دیکھتے ہیں کہ گوادر کو بند ہونا چاہیے یا چین کو روکنے کے لیے, تو کیا ہم اپنی برآمدات کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی بہتر ترقی کے لیے ہم ان کی بات مان سکتے ہیں کہ ماہر معاشیات نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس کا, مجھے بہت زیادہ کوئی سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی کہ GDP اور ٹیکس کا ریشو اتنا ہو جائے گا تو, لیکن میں اپنی ایک را انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اس کے مطابق آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مشکلات تو ہوں گی. یہ ایک پرخار راستہ ہے, کانٹوں سے بھرپور ہے, پاؤں میں آبلے بھی پڑیں گے, چوٹیں بھی لگتی ہیں, لیکن بہت سارے ممالک, بہت ساری قومیں جو ہیں ان کا رائز اگر آپ دیکھتے ہیں, ان کا آپ یعنی کہ آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں نا, پاور سینٹرز شفٹ ہوتے ہیں آج تک. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایک سویلائزیشن یا کوئی ایک امپائر آج بھی اسی طریقے سے اسٹرانگ ہو جیسی وہ 1000 سال پہلے تھی. 1000 سال تو کوئی امپائر نہیں لیو کرتی نا. ابھی جو ماڈرن ہسٹری ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ 100 سال ہوتے ہیں, 100 سال کے بعد پاور سینٹر شفٹ ہوتا ہے. وہ تقریباً انجوائے کر چکا امریکہ, ٹھیک ہے نا. تو پاور سینٹر نے تو شفٹ ہونا ہے. اس کو ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہے. پاور سینٹر نے شفٹ ہونا ہے. پاور سینٹر جو ہے وہ شفٹ ہوتے ہوئے اس میں پھر راستے بڑے مشکل آتے ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جن کی اگزامپل ہے جو امریکہ کے بغیر جی رہے ہیں. امریکہ کے بغیر بھی لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں, ریزیلینٹ ہوتی ہیں قومیں. ایران کو آپ دیکھ لیں, روس کو آپ دیکھ لیں, چین کو آپ دیکھ لیں, یہ ایون نارتھ کوریا فار دیٹ میٹر, ان کو امریکہ اور اس کے بلاک کی بھرپور ریزسٹنس ہے, لیکن سروائیو کر رہے ہیں نا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ ٹو کم آؤٹ وکٹوریس آف اے کرائسس آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یعنی کوئی یہاں پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جس وقت کیمپ شفٹ کریں گے یا آپ اپنے ملک کے مفادات کو رکھتے ہوئے پالیسی بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ آپ دوسری ابھرتی ہوئی طاقت میں اضافے کا سبب بن رہے ہوں. جب آپ شفٹ کریں گے تو آبویسلی یہ مشکلات تو آئیں گی. جو پاکستان کی ٹریڈ ہے یہ ریالٹیز ہیں. پاکستان یورپ پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے, پاکستان امریکہ پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے, لیکن یہی جو اسمارٹنیس آف ڈپلومیسی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا درمیانی راستہ نکالنا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے, اور اسی لیے آپ توازن کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں گفتگو کرتے ہوئے 13 منٹ ہو چکے. جی اچھا, لاسٹ 2 منٹس اور تیزی سے میں یہ کرنا چاہوں گا سوال کہ روس کیا یوکرین پر قبضہ کر لیتا ہے اگر وہ, تو صرف یوکرین تک رکے گا یا آگے وہ ایکسیڈ کر سکتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بالکل کہیں میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ نہیں آتا کہ روس وہاں قبضہ کرنے گیا. ٹھیک ہے, روس کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ. اگر تو آپ مختلف جو لیڈرز ہیں اگر آپ ان کے پیٹرنز کو فالو کریں نا, پوٹن کو دیکھ کر نا, ان کی شکل, ان کی گفتگو, ان کا ماضی سامنے رکھ کے, 80 کی دہائی میں KGB کا آفیسر ایسٹ جرمنی میں تعینات, کن حالات میں نکلا, معاشی حالات کیسے تھے, پھر ٹیکسی چلانے لگ, ٹیکسی بھی چلائی اپنے حالات اپنے گزارے کے لیے. ایک جو اپنے گلوریس پاسٹ, جو لاسٹ گلوری ہے نا, اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کا نا ایک یہ انسانی فطرت اور جذبہ ہے. آپ کو یہ طیب اردوان میں بھی نظر آتا ہے, کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ یار اس کے ذہن میں وہ جو آٹومن امپائر ہے وہ چاہتا ہے کہ ترکی ویسا ہو, دوبارہ ترکی کی اس طریقے سے حکومت ہو, اس طرح اس کی جو ہے وہ ہیجمنی ہو, اس کی اجارہ داری ہو, اس کی سلطنت بہت بڑی ہو, اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو. ان کے ایکشنز میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. پوٹن کے اس میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ جو سوویت یونین, اتنے یہ جو 17 ریاستیں نکل گئیں, یہ سارے تان جو ہے نا, تاجکستان, یہ سارے
لیکن جو ان کا پیٹرن ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ وہ یوکرین میں نا قبضہ نہیں کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوویت یونین ٹائپ بلاک جو ہے وہ دوبارہ سے ان کا بفر زون رشین فیڈریشن کے ارد گرد کریٹ ہو جائے, کہ جو کہ بے شک ماسکو کے ساتھ بہت زیادہ الائنڈ نہ ہو لیکن امریکہ کی اور اس کے اتحادیوں کی گیمز نہ کر رہا ہو, ہماری سرحد کے اوپر لا کے میزائل نہ لگا رہا ہو ماسکو کی طرف رخ کر کے. تو یہ بیسیکلی ان کا آبجیکٹیو ہے. اور ابھی تو ظاہر ہے کہ اینی باڈیز گیس کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. معاملہ یہ ہے کہ ابھی یوکرین کی سرحد کے اندر رہے یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, باہر نکلا تو پھر کنٹرول نہیں. عیسیٰ بھائی لاسٹ کوشچن, ترکی کیوں روس کے خلاف یوکرین کی مدد کر رہا ہے, جبکہ ہم نے دیکھا پاسٹ میں روس نے ہمیشہ ترکی کی مدد ہی کی ہے, جب بھی اس کے خلاف اگر آرمی بغاوت بھی ہو یا شام میں بھی, اگر ہم نے 1-2 دفعہ معاملہ دیکھا تھا اس نے ترکی کی مدد کی تھی. لیکن آج ترکی یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے, اس کا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے روس کے خلاف. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہی چیز ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس. پالیٹکس یہاں پر بھی ہوتی ہے نا, جوڑ توڑ, اور وہ میں لوکل مثالیں آج دینے کا میرا دل کر رہا ہے. عمران خان جو ہے ان کی حکومت یعنی کہ جب انہوں نے کیمپین کر رہے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو 2/3 میجورٹی ملے, میں یہ کر دوں میں یہ کر دوں. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے پاس سیٹس تھیں کم. حکومت آپ نے بنانے کے لیے آپ نے کاف لیگ کے ساتھ, آپ کیا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا کاف لیگ کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, MQM کے حوالے سے کیا تھا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. لیکن آپ کو وہ الائنس بنانی پڑی کیونکہ اب آپ کی مجبوری ہے, آپ نے کس طریقے سے چلانا ہے. تو ترکی جو ہے وہ میں نے لاسٹ گلوری والی جو بات کی تھی نا کہ وہ ماضی پسندی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں میں ہوتی ہے, اور آپ نے اتنا کر و فر سے اتنی شان و شوکت سے یہ سب کچھ کیا ہو, ان محلات کے قصے سنے ہوں, اس وقت کی جو ریمینیسنسز ہیں, یادداشتیں ہیں, وہ نسل در نسل آپ تک آئی ہوں, تو آپ ظاہر ہے کہ آپ وہ چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ترکی بھی اپنے آپشنز دیکھتا ہے نا, وہ نیٹو کا حصہ ہے, نیٹو کا حصہ بھی وہ کچھ سوچ کے بنا ہے, ٹھیک ہے. وہ یورپ کی ممبرشپ بھی چاہتے تھے. وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ایک اور قسم کی آپ کو پالیسی نظر آئے گی ادر دین مسلم, باقی جو مسلم دنیا اس کے حوالے سے. انہوں نے یعنی کہ آپ دیکھیں ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں F-35 طیارے بھی ملیں, ہم نیٹو کا حصہ بھی ہوں, ہم یورپین یونین میں بھی ہوں, ہم مسلم ورلڈ کو بھی لیڈ کریں, ہم کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بھی سنبھالیں, ہم روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم بھی لیں, سارا کچھ. وہ ایک بیسیکلی آپ کی ریس ہے ٹورڈز دیٹ. اور اس میں جب آپ اپنے کارڈز, اپنے ڈپلومیٹک سفارتی پتے کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ مختلف فیصلے اور مختلف چیزیں کرتے ہیں. ٹرکی نے انٹرسٹنگلی لوگوں کو لگتا ہے وہ شاید میں بہت کلوزلی فالو نہیں کرتے, ترکی نے سٹارٹ میں اس کو جو طیب اردوان نے پہلا اپنا ریئیکشن دیا تھا وہ انہوں نے اس کو روس کی انویژن نہیں کہا تھا, اسے وار نہیں کہا تھا, اسے کہا تھا اسپیشل ملٹری آپریشن. اور ایگزیکٹلی روس کا یہی موقف تھا کہ یہ اسپیشل ملٹری آپریشن ہے. اور اسپیشل ملٹری آپریشن ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے وہ اپنا جو باسفورس اسٹریٹ ہے, جو آبنائے باسفورس ہے جو ترکی اور یورپ کو ملاتا ہے, وہاں سے گزرنے والے جو وار شپس ہیں روس کے, ان کے پاس کوئی ایسی پروویژن نہیں تھی کہ اس کو روک سکتے. نیٹو نے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ترکی کو جو ہے نا, وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پش کیا ہوگا اس بات پہ. اسی لیے جو چاوشوگلو ہے ان کے فارن منسٹر, انہوں نے پھر یہ کہا کہ انہوں نے ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں یہ وار ہے, یہ انویژن ہے. اس سے انہوں نے وہ پروویژن ملی کہ وہ ان کے وارشپس کا, ان کے فریگیٹس کا, ان کے جنگی بحری جہازوں کا جو راستہ ہے باسفورس اسٹریٹ میں روک سکیں جو بلیک سی کی طرف آتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی یہ جو پتے ہوتے ہیں سفارتی پتے, مختلف طریقوں سے کھیلے جاتے ہیں. روس کو بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ کہاں تک کون کھڑا ہے, کون کتنا چل سکتا ہے, کہاں پر کس کے پیر چلیں گے, کون کہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کرے گا. انٹرنیشنل پالیٹکس بہت انٹرسٹنگ ہے, ہماری لوکل پالیٹکس سے زیادہ انٹرسٹنگ. بہت شکریہ عیسیٰ بھائی, بہت شکریہ. کم از کم ناظرین, مجھے بات کر کے تو بہت مزہ آیا. میرا اپنا بھی ایک اس میں دلچسپی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ جو ہماری گفتگو ہے, ہماری جو ہم عیسیٰ بھائی کا جو تجزیہ ہے, یہ ڈفرینٹ لگا ہوگا. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.